क्वेश्चन था नीचे भी जो हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, मैं एक सीट को रोटेट करूंगा, प्लीज आप सब लोगों ने छलांगे नहीं मारनी, मैं खुद एक सीट को वेकेट कर लूंगा, प्लीज मुदस्सर भाई छलांग किसी ने नहीं लगानी, एक सीट को मैं रोटेट करूंगा, नीचे लोगों को भी मौका दूंगा, मगर प्लीज आप सब लोगों ने छलांग नहीं मार। ओ मुदस्सर भाई वापस आ जाओ यार, एक तो सीट की बात करते हैं, मुदस्सर भाई ने पैराशूट पहले से पहना होता है, खुदा के बंदे वापस आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन था हाई वोल्टेज फौजिया खान और मानी आपके लिए, और नीचे भी जो लोग सुन रहे हैं कि अभी अबू हमदान ने खबर दी है कि भाई पाकिस्तानी जो हुकूमत है ये कह रही है, जो निगरान हुकूमत है, कि पाकिस्तान में आके ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करें। इससे पहले इनका एक आया था कि ओवरसीज रेमिटेंस भेजे, तो मैंने इनका ऑपोजिट बोला है कि जो भी निगरान हुकूमत हमें कहती है उसके हमें ऑपोजिट जाना चाहिए। वो कहते हैं आप चाय पियो हम कॉफी पियेंगे, वो बोलेंगे आप कोका कोला पियो हम पानी पियेंगे। कहने का जी मतलब है कि रादर देन हम इन्वेस्ट करें, हमें चाहिए कि वहां से इन्वेस्टमेंट बाहर निकालें। और नंबर टू, पाकिस्तानी हमारे अहल व अयाल को हम इनकरेज करें कि बिजनेस बिल्कुल जीरो कर लें, बाइंग एंड सेलिंग को फ्रीज कर लें, स्पेशली जो प्रोडक्ट जिस पे टैक्स होता है या जो ओवरसीज प्रोडक्ट्स हैं, कैडबरी चॉकलेट हो गई, पेट्रोल हो गया, जो भी चीजें हैं जिस पे टैक्स होता है वो लेना बंद कर ले कम से कम 8 फरवरी तक। और अगर आपके 4 बल्ब हैं या 10 बल्ब हैं, उसको 50% कम बिजली इस्तेमाल करें, 50% कम गैस इस्तेमाल करें, और सारी चीज़ों पे जिस पे टैक्स है उस पे आप बचत करें। एक तो मुल्क का फायदा होगा, दूसरा इन्वायरमेंट का होगा, और तीसरा आपकी जेब का भी फायदा होगा। जी ओवर टू यू। जी, अच्छी बात है। और हमारे जी मेरे ख्याल से ये निगरान हुकूमत की चवल मारने से पहले ही हम कह चुके हुए हैं घर वालों को कि किस तरीके से इस तरह से टैक्स को नहीं देना, इनको बचत करनी है। और दूसरा ये भी कि मैं अपनी एग्जांपल हमेशा देती हूँ, मुझे दूसरों को भी हम हमेशा इधर बैठ के यही एडवाइस करते रहते हैं, मगर मैंने खुद इन्वेस्टमेंट रोक दी है। जो कुछ हम करने वाले थे, जो कुछ हमारे प्लान्स थे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के, हमने रोक दिया। हम नहीं करेंगे जब तक खान वापस नहीं आते, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे वहाँ पे। और घर वालों को तो हमेशा यही एडवाइस की जाती है। और अब हम तो मतलब काफी अरसे से ये चीज कर रहे हैं, और हम सबको ये एडवाइस देते हैं कि वो भी इसी तरह करें। जी और ये जो दूसरा हमारा एक पॉइंट था कि पाकिस्तान से अगर आपके पास पैसे हैं, बैंकों से अपने पैसे निकालो और ओपन मार्केट से डॉलर पाउंड खरीदें कि इनके पास डॉलर और पाउंड की शॉर्टेज हो, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? सॉरी। क्वेश्चन था इफ यू हैव मनी इन पाकिस्तानी बैंक्स, सबको इनकरेज करें कि जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, पैसे वाले लोग वो रुपीस को निकाल के ओपन मार्केट से डॉलर पाउंड खरीदें कि इनके पास डॉलर और पाउंड की शॉर्टेज हो जाए। ओबियसली से लीगल तरीका, मगर ओपन मार्केट से अगर आप खरीद सकते हैं, और लीगली मेरे ख्याल से बैंक से आप 500 to 1000 पाउंड ले सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में आप क्या ये कहते हैं? सहूलत भी अवेलेबल है। जी, ये सहूलत भी अवेलेबल है। और सम ऑफ माय फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसे ही किया है। उन्होंने ऐसा ही किया, और लीगल तरीके से ये चीजें उन्होंने की है सब। और अब जिन जिनको हम जानते हैं, और हम सबको यही कहते हैं कि आप भी ऐसे ही करें, क्योंकि कुछ हद तक तो फर्क पड़ेगा इनके ऊपर। तो जिनको हम जानते हैं, हमने उनसे ये चीजें करवाई हैं और खुद भी की हैं। तो हाँ जी, इससे फायदा होगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके ये भी बहुत हो जाएगा। जी जबरदस्त। हाई वोल्टेज भाई आपकी तरफ नजर, भाई हमने आपको सीढ़ी फेंकी थी, आप प्लीज ऊपर आ जाएं। जी हाई वोल्टेज भाई आपने क्वेश्चन सुन लिया? जी जी, सही कह रहे हैं सब भाई, आप भी सही कह रहे हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट रोकनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है, आई थिंक कि ये पाकिस्तान में जो लोन मिलता है ना, ये इसका मतलब कुछ गोल्ड जो है ना, वो बैंक वाले रखते हैं, और उसके मुतबादल कोई 2-3 यानी 5-7 तोले इतना गोल्ड रख के, तो वो कोई 2-3 लाख रुपया तकरीबन इतना देते हैं। और वो फिर किस्तों में अदा करना पड़ता है। अगर किस्त लेट हो जाए तो फिर उसकी वो कुछ कटौती करते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में डिफिकल्ट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो बात की, हाई हाई वोल्टेज भाई, जी हाई वोल्टेज भाई, शायद आप क्वेश्चन समझे नहीं। हम जी बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहे कि आप कर्जा लो, कर्जा बिल्कुल जी नहीं लेना, 8 फरवरी तक कोई कर्जा नहीं लो। हमारा जी कहने का मतलब था जो लोग बाहर ट्रेवल करते हैं ना,
बाय लॉ जी हर जी कंट्री में होता है। आप अपना पासपोर्ट दिखा के कुछ फॉरेन रिजर्व गवर्नमेंट आपको देती है बाय लॉ। ज़ाहिर बात है जी अगर जी आप अमेरिका जाते हो पाकिस्तानी रुपीस तो नहीं चलता ना, या दुबई जी जाते जी हो वहाँ बिल्कुल दिनार। तो उसकी मैं बात कर रहा था, अगर लीगल कुछ आप ले सकते हो बगैर लोन के, तो वो जी सारे लोग अगर एकदम उठाएंगे ना, तो गवर्नमेंट की वो भूखी नंगी हो जाएगी। ये कहने का मतलब था। ओवर टू यू। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल जी, जितनी हम आपकी बात फैला सकेंगे खुद भी कोशिश करेंगे इसके ऊपर। और दूसरी बात, अगर किसी को बुरी ना लगे तो थोड़ी सी हमजा कुकड़ी भी स्टॉप कर दे तो हम अच्छा है। क्यों, ये इनके फार्म में सारा कुछ मुर्गियां वगैरह, ये भी जो है ना, जैसे आप कह रहे हैं चीनी 2 चम्मच से 1 चम्मच कर ले, तो मुर्गी भी कम से कम 1-2 महीना जो है ना, उसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी जो है ना आप रोशनी डालें, ताकि इनको थोड़ा सा नुकसान हो इनको भी। हाई वोल्टेज भाई, आपने सोने की बात कर दी है। ये तो मेरे वेल जहन में सेड। नहीं आया था। जी जी। ही सेड द गोल्डन, आपने सोने की बात की है कि अगर आप 4 पंजाब। हफ्ते मुर्गियां बंद कर लेंगे ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुर्गी का होता है साइकिल, और ये एक जी। साइकिल में आ रही होती है पीछे से। अगर आप 1 हफ्ता मुर्गी खाना बंद कर दोगे ना, फिर ये मुर्गी आपको बाय वन गेट वन फ्री देंगे। अगर आप दो दो हफ्ते खाना पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे ना, तो ये मुर्गियां फ्री में आपको देंगे। और अगर 4 हफ्ते आपने मुर्गियां खाना बंद कर दिया ना, तो ये मुर्गियों को खेतों में फ्री फेंक देंगे, क्योंकि पीछे से नए आ रहे होते हैं। जी, ओवर अगर टू मैं यू। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने सुना है, मैं तो अभी 5 साल से 2019 के बाद मैं पाकिस्तान नहीं गया, तो मैंने सुना है कि ये पंजाब में जो हमजा कुकड़ी है ना, ये पूरे पंजाब की कुकड़ियों का जो है ना वो किंग है। तो इससे अगर हम लोग कुकड़ी भी स्टॉप कर दे, मुर्गी चिकन वगैरह रोक दे, तो ये मतलब श्री फैमिली को जो है ना, ये भी एक एक महीना 1.5 महीना जितने दिन है, ये भी इनको झटका लगा सकते हैं। जबरदस्त। मैं खुद तो वेजिटेरियन नहीं हूँ, मगर चौधरी मुदस्सिर साहब को कहते हैं अगर वो हमें कोई तरीका बताएं कि हम 2 हफ्तों या 4 हफ्तों के लिए वेजिटेरियन कैसे बन सकते हैं। मुर्गी मुर्गी को वेजिटेरियन ना डेफिनेटली। बने, सॉरी, वेजिटेरियन ना बने मगर घरों में भी पाल सकते हैं ना। हमारे पाकिस्तान में कितने लोगों ने घरों में तो खुद पाले हुए हैं। पाकिस्तान में कहे ना अपने अजीजों कारब को कि ये जो हमला कुकड़ी है ना, ये किंग है। जितने पोल्ट्री फार्म है ना, ये इनका ये किंग है, ये हमजा कुकड़ी। क्यों, मैंने सुना है काफी बंदों से। तो पाकिस्तान में हम जितनी कंपेन कर सकते हैं इसकी, वो भी करें। जबरदस्त। ये इसको पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड करते हैं, फिर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लगाया है। तो अबू हमदान भाई आप क्या कहते हैं, फिर मास्टर साहब के पास आते हैं। जी अबू हमदान भाई। अच्छा, अबू हमदान शायद बिजी हैं। आबिद हुसैन भाई, आप हमारे होस्ट हैं, आपका क्या ख्याल है? आबिद भाई। आबिद भाई शायद बिजी हैं। मास्टर साहब आपके कह रहे हैं पास आते मैंने हैं। तो आपने कुकड़ी खानी है, मुझे नहीं पता, ये कह रहे हैं। अस्सलाम अच्छा वालेकुम मास्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। सर जी। बिल्कुल हर तरह का करना चाहिए। अभी सर्दियां चल रही है, मैं तो कहता हूँ लोगों को कहना चाहिए बिजली भी यूज ना करें बिल्कुल, जो क्योंकि ये कंपनियों के ठेके हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ना, कि इस लेवल तक मंथली वो जो है ना बंदों को चार्ज करना सारा कुछ। तो हर बंदा जिस तरह का कुछ कर सकता है वो उसको करना चाहिए। बिजली के बिल है, गैस है, बिल्कुल मैं कहता हूँ ये यूज कर, चूल्हे जला लें, लकड़ियां जला लें अपने कोई करके सिस्टम। और ये कोई भी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां अगर बंद होंगी तो मुल्क जो है ना नुकसान होगा। तो कोई भी चीज आप देख लो, जिस तरह का कोई बंदा अगर कर सकता है पाकिस्तान के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपका खून बेचते हैं, पता है, ये जो हमारे लोगों को शहीद करके डॉलर लेते हैं, ये जुल्म इनका इसीलिए बंद होगा जब हम लोग अपनी आजादी के लिए कुछ करेंगे। तो हर बंदे को चाहिए जिस तरह का रोल कोई अदा कर सकता है उसको करना चाहिए। इस वक्त वो बंदा जो जेल में बैठा हुआ है, वो इतना यकीन करे कि अल्लाह ने उसको ताकत और हिम्मत दी है कि जैसे सुनने में आ रहा है कि आज जैसे उस पे फर्द जुर्म वो आयद कर रहे थे, तो उनको खान साहब ने बोला कि मैं आपकी शक्लें मैं मैं जानता हूँ, और जिस जो लोग आपसे करवा रहे हैं उनको भी जाके मैसेज देना कि मैं छोड़ूंगा नहीं आप सबको। तो वो बंदा इतनी बहादुरी से कर रहा है, तो हमें एज ए कौम देखना चाहिए कि कहाँ खड़े हैं हम। 75 ईयर हमें हो गए आजाद हुए, तो हमारे साथ जो दूसरे मुल्क थे वो देख लो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी यही इनकी होता है कि जी सड़कें कौन पक्की कराएगा, नालियां कौन बनवाएगा, उसी पे इन्होंने लगाया हुआ है कौम को। तो ये बिल्कुल जिस तरह का कर सकते हैं लोगों को करना चाहिए इस वक्त जो है ना, इसको इनको डैमेज करने के लिए। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया मास्टर साहब। आई थिंक बीएफटी भाई बिजी हो गए,
حمدان بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا سوری میں میوٹ پہ بات کر رہا تھا مانی بھائی مائی اپولوجیز. اچھا ماسٹر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں جو ہمارے 2 پوائنٹ تھے؟ پہلا پوائنٹ تھا کہ بھئی پاکستان میں انویسٹمنٹ زیرو کر دیں اور انویسٹمنٹ باہر نکالیں اگر آپ کی ہے، اور دوسرا تھا کہ بھئی پاکستان میں خرید و فروخت کم کر لیں، اور ہائی وولٹیج بھائی نے جو مرغی کی بات کی ہے تو اس کو بھی اگر آپ کم کر دیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایگری؟ اور اس کو آپ اس کی تبلیغ کریں گے انشاءاللہ؟ بالکل بالکل ایگری کرتے ہیں، اور یہ یقین کریں کہ جیسے آپ نے وہ بولا ہوا ہے کہ یہاں سے بندے پیسے پاکستان نہ بھیجیں، وہ جو ہے نا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی کیسے چیخیں نکل رہی ہیں. لوگوں نے کم کیے ہیں پیسے بھیجنے، میں نے خود اللہ جانتا ہے کہ بہت ہی کم کر دیے ہیں. حالانکہ فون آتے ہیں پاکستان سے لیکن پھر بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کا گزارا ادھر ہی ہو. اور یہ جو آئے دن آپ کو سنتے ہو ٹی وی پہ، کچھ بھی ان کا بیڑا گھرک ہو گیا ہے، اور یہ آنے والے 10-15 دن میں انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی بہتری کی کوئی خبر آئے گی. دیکھنا آپ بھی، کیونکہ جس طرح کی یہ نیوز آ رہی ہے، جس طرح کا، کیونکہ لوگوں کا ٹرسٹ ہی بالکل اٹھ گیا پاکستان سے، کوئی بندہ ٹرسٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو یہ کب تک کریں گے بغیرتی؟ یہ تو بالکل ان کا اینڈ ہے. آپ جی بالکل. تو تو ابھی بس یہ یہ کہ بالکل آپ لوگوں نے اس کی تبلیغ کرنی جی. چودھری مدثر بھائی آپ اس کو اگر کنکلوڈ کریں گے، اور پھر آخر میں جو بھائی نے مرغی کی بات کی ہے، اگر کوئی بھائی پاکستان میں ابھی ریسنٹلی گیا ہے تو آپ بتا سکتے ہو کہ کتنا ان کا نقصان ہوگا، کیونکہ ان کا کافی بزنس مرغیوں سے ہوتا ہے. بلکہ وہ بھائی بتا رہے تھے پنجاب میں نے سنا ہے پورے پاکستان میں یہ فیڈ بھی سپلائی کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر ان کو ہرٹ کرنا ہے ڈائریکٹ، کیا خیال ہے چودھری بھائی؟ چودھری مدثر بھائی میری آواز آ رہی ہے مانی؟ جی جی بی ایف ٹی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. چوئی صاحب آئی تھنک بزی ہیں. چلیں آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے اس پہ بات نہیں کی جی. اوور ٹو یو مانی بھائی. نظر بھائی کو لے لیں، نظر بھائی آگے جی. میں جاتا ہوں. پہلے مانی اپنا پوائنٹ دے دیں پھر آپ جائیں. او خدا کے بندے، چلو جی وہ پوائنٹ تو دے کے جائے کرو نا بھائی لوگوں. چلیں نظر بھائی آپ کو ہم نے سیڑھی پھینکی ہے، آپ اوپر آ جائیں. مانی اپنا جی. السلام علیکم نظر بھائی. جی السلام علیکم. آپ نے مجھے سیٹ دی، بہت شکریہ. لیکن یار کوئی اتنی جلدی نہیں سیٹ کے، میں 2 منٹ کھڑا بھی ہو سکتا ہوں. ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ بات چل رہی ہے تو اس کو چلنے دینا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں وہ مانی کدھر کو چلا گیا؟ یہی کون بولا تھا؟ کہ مانی تھا؟ کون تھا؟ مانی کو میں نے بولا آنسر کر کے تو جاؤ نا. وہ آپ کو پتہ ہے وہ فوراً سے پہلے چھلانگ مار دیتا ہے. ہمارے یہاں ہر بندے نے پیراشوٹ پہنا ہوا ہے. یار مدثر پتہ بھائی نہیں، نے وہ میرے یوسف نے. پتہ نہیں، میرا خیال ہے میرے وائٹ کے ہیئر کلر کا پرابلم ہے، میں بلیک کر لیتا ہوں یار. وہ کہتے ہیں کہ بزرگ نہیں آ وہ گیا. یہ دیکھو یہ ہمارے جیالے ہیں. مدثر بھائی ہو گئے، مانی ہو گئے، خان ہو گئے، سب پیار ہاں کرتے ہیں میں اور کرتا یہ رہتا ہوں موقع نوٹ دیتے ہیں. یار. یہ بزرگوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. اچھا لیکن مجھے آپ لگتا پوائنٹ پہ آئے نا. ہے اچھا کلر کرنا پڑنا. اچھا نظر بھائی آپ پوائنٹ پہ آئے. پوائنٹ آپ نے ہمارا کوشچن سن لیا کہ نہیں؟ جی بتائیں. آپ نے کوشچن سن لیے؟ نظر بھائی نہیں کوشچن میں نے سنا نہیں آپ نے سنا، کہ میں نہیں؟ تو ابھی آیا ہی تھا. ہاں جی بتائیں. اچھا کوشچن تھا ابھی ابو حمدان نے کوشچن ریز کیا ہے کہ پاکستانی جو اپنی کاکر گورنمنٹ ہے، انہوں نے بولا ہے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ ریمیٹنس کی کہانی ان کی چل رہی تھی. تو میں نے ان کو سجیشن دیا ہے کہ جو حکومت جو 90 دنوں میں پنجاب کا اور کے پی کے کا الیکشن نہیں کرائے، جو ٹیمپرری گورنمنٹ ہے عمران خان کے اگینسٹ ہے، تو یہ ہمیں کوئی چیز بولے گی نا، ہمیں اوورسیز کو چاہیے کہ اس کے اپوزٹ اگینسٹ کام کرے. اگر یہ ہمیں کہتے ہیں انویسٹمنٹ کریں، ہم انویسٹمنٹ باہر نکالیں. یہ کہتے ہیں ریمیٹنس بھیجیں، ہم ریمیٹنس نہ بھیجیں. یہ بولیں گے چائے پیو، ہم کافی پیئیں گے. یہ بولیں گے آپ کوک پیو، ہم بولیں گے ہم پانی پیتے ہیں. تو ایک تو یہ پوائنٹ تھا. اور دوسرا یہ کہ ہماری ریمیٹنس ہم روکیں، اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں سے چیزیں خریدنا بند کر دیں. جو لوکل مارکیٹ میں چیزیں پڑی ہیں، اگر 4 یا 8 ویکس کو جو امپورٹڈ چیزیں ہم نہیں خریدتے وہ آٹومیٹکلی آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں گی. پاکستانی چیزوں پہ ڈیٹ نہیں ہوتی، مگر اوورسیز کی جتنی بھی ڈیٹس ہیں، کیڈبری چاکلیٹ ہو گئی یا کارن فلیک وغیرہ، ان سب پہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم نہیں خریدتے 4-8 ویکس کے لیے. اور یہ ہائی وولٹیج بھائی نے ایک نئی چیز بولی ہے جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ مرغی ککڑی کا بزنس ہے ایک صاحب کا، آپ سمجھ گئے ہیں. تو ان کو ہرٹ کرنے کے لیے نا کہ اگر ہم 4 یا 8 ہفتے کے لیے مرغی کھانا ہی بند کر دیں، تو کیونکہ مرغی کا آپ کو پتہ ہے سائیکل ہوتا ہے، اگر ایک ہفتہ آپ بند کرتے ہیں تو ان کی جو پیچھے لوٹ آ رہی ہوتی ہے وہ ہاف پرائس ہو جائے گی. 2 ہفتے آپ کٹ کریں گے تو وہ بائی ون گیٹ ون فری میں آپ کو دیں گے. اور چوتھے ہفتے تک اگر آپ بند کریں گے تو لٹرلی دے ہیو ٹو تھرو دیم. میں نے ویڈیو دیکھی ہے، دے ور ڈمپنگ چکس. کورونا ٹائم پہ چکس کو ڈمپ کر رہے تھے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں وہ پھینک رہے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے نظر بھائی؟
جی اس میں خیال والی کون سی بات ہے؟ اگری، اس میں تو نہ اگری کرنے والی بات ہی کوئی، اس میں تو کوئی خیال اور ہے ہی نہیں، ایک ہی خیال ہے جو آپ نے کہہ دیا، اس میں ڈس ایگریمنٹ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو فوراً طور پر بند، فارملائزیشن یہ تو فارملائزیشن کا بتائیں اس کو کیسے ہمیں بڑا فارملائز کرنا ہارڈ ہے. چلنا ہے، ہمیں بی ایف ٹی بہت ہارڈ چلنا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن ویری بگ. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح جس سمت یہ چیزیں لے کے جا رہی ہیں، کوئی ڈیزاسٹر ہم فیس کرنے والے ہیں، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اور آج جو خان صاحب نے جو لیٹر لکھ دیا ہے، اور وہ اپنی پتنی اس کو ڈسکس کیا کہ نہیں کیا، میں وہی اس کو دیکھ رہا تھا، جو کانگریس کے اندر جو ان کا آرٹیکل چھپا ہے، وہ سر ہی از ٹو بگ. ہمیں بھی عمران خان کی طرح دلیر بننا ہے. یہ محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی، یہ سب ہم نے نہیں دیکھے، ہمیں پتہ ہے عمران خان کو دیکھ رہے ہیں ہم. سر اس کی دلیری کی انتہا دیکھیں آپ، وہ کہاں پہ کھڑا ہے. اس کے ساتھ دینے کے لیے ہمیں جو بھی بند کرنا ہم نے کرنا، سب کچھ بند کریں ہم نے کر دیا وہ بند. میں تو ابھی 2 سال ہو گیا پاکستان کے ساتھ رابطے ختم ہے، روپے پیسے کا لین دین ختم کر دیا ہوا ہے، بالکل ختم ہے سر. کوئی چیز نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. بہت ہی مجبوری میں جو کسی کو بھیجنا پڑتا ہے گھر والوں کو، وہ دائیں بائیں سے بھیجیں، کوئی ضرورت نہیں ان کو بینکوں کے تھرو پیسے بھیجنے کی. مرغی بھی بند کریں، ان کا گوشت بھی بند کریں، ہر آئٹم بند کریں. پاکستانی قوم اگر ایک دفعہ کھڑی ہوگی نا، وہ ان کو لینے کے دینے پڑ جانے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ دنوں میں آپ کو ہم کو بڑی خطرناک اور بڑی بڑی خبریں سننے کو ملنے والی ہیں. اور جس طرف یہ دھکا دے رہے ہیں نا الیکشن کو عمران خان کے بغیر، یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ انلیگل گورنمنٹ بیٹھے نا پنجاب میں اور کے پی پی میں، یہ انلیگل ہے نا. یہ 90 ڈیز کے لیے آئے تھے، دے آر انلیگل ناؤ. تو اور ان کو سپورٹ کر رہی ہے انلیگل جو ہے وہ ہماری جوڈیشری. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اپنی حفاظت، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی کہ اپنی حفاظت آپ خود کریں. اب کوئی نہیں آپ کا والی وارث نہیں. کوئی عدالتیں جج کہہ رہے ہیں جا کے پریس کانفرنس کریں اور اپنی ضمانتیں کروائیں. سو تھنگز آر آؤٹ آف کنٹرول ناؤ. پاکستان از ٹوٹلی ان کیوس. پاکستان میں کوئی صورتحال نہیں ہے، نو اکنامک اور یہ ان کو دھکے ہم نے اب لگانے ہیں. یہ دھکا بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے جو بات کی ہے. 100% agree, no other option. Just go for it. Over to you. ون مور تھنگ، اوبیسلی یہ آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ بڑے ہوسٹ ہو، بڑے ٹک ٹاکر یوٹیوبرز ہیں اینڈ سیلیبریٹی وغیرہ، تو آپ نے اس کو میسج کو آگے لے کر جانا ہے. ہمارا کام تو ہوتا ہے میسج کو فارملائز کرنا اور جو اس پہ اگریمنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کے پاس پیش کرنا. دوسرا ایک بات تھا، تیمور بھائی آپ کے پاس آتے ہیں 1 سیکنڈ میں. اچھا نظر بھائی، ایک اور کوشچن تھا کہ اگر پاکستانی مارکیٹ سے اگر ہم ڈالر، جس کے پاس پاکستانی روپے بینکوں میں پڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی روپیہ گرنے والا ہے بگ ٹائم، تو اگر وہ اوپن مارکیٹ سے ڈالر یا پاؤنڈ خریدتے ہیں، وہ بھی ان کو سکویز آؤٹ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اگر کل کو کیوس بھی ہوگا، آپ کے گھر میں ڈالر پاؤنڈ تو پڑے ہوں گے نا، بینک میں روپیہ تو آپ کا ٹوائلٹ پیپر سے زیادہ اچھا نہیں ہوگا. آپ کا نظر بھائی کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بند کر دیں محمود بھائی، میری آئی ڈی اسی لیے اڑی ہے دوسری والی، اور بھائی آپ محمود بھائی آپ کی آئی ڈی اڑ جائے گی، یہ جو بھی ہے اس کو آپ پلیز چھپا دیں، آپ کی آئی ڈی اڑ جائے گی. براڈ بینڈ ہو جائے گی سر. اچھا نظر بھائی، آپ کا جو آخری میں نے پوائنٹ رکھا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ پھر چودھری بھائی کے پاس آتے ہیں. نظر بھائی، سوری تیمور بھائی کے پاس. نظر بھائی جی بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل کرنا چاہیے یہ. لیکن یہ کہ ڈالر اب آپ کو دیں گے نہیں، وہ ڈالر چھپا کے رکھے ہوئے انہوں نے. نظر بھائی میں آپ کو ڈفرنٹ بات کر رہا ہوں. وہ آپ کو دے نہ دیں، اوپن مارکیٹ میں ابھی بھی بہت پڑا ہے. افغانستان اور ایران وہاں سے خرید رہے، تو آپ نہیں خرید سکتے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل خرید سکتے ہیں، کیوں نہیں خرید سکتے؟ ہم خرید سکتے ہیں. اور یہ آ رہا ہے 500 پہ جا رہا ہے. اب آپ کو پاؤنڈ کی نیوز ہے کہ 400-500 تک جائے گا. تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر ابھی آپ خرید لیتے ہو تو پاکستانیوں کو ہم فائدہ بھی ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں نا، ان کو فری کی ٹپ دے رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ٹپ دینی چاہیے ان کو. کہیں کہ پیسے نکال کے رکھیں اپنے پاس، کوئی ضرورت نہیں اس گورنمنٹ کے ناک لگنی چاہیے نا، زمین پہ لگوائیں. چلیں تو اس پہ آپ نے بات کرنی ہے، کسی اکانومسٹ کو لیں انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے کے اندر. یہ ڈالر والی گیم نا عام آدمی کی نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہوں گے وہی کرے گا، یہ غریب آدمی نہیں کر پائے گا، یہ امیر آدمی کرے گا. چلے وہ بھی جو بھی کر لیں. میں بات انہی کی کروں جس کا بینک میں پیسہ پڑا ہے نا، وہ بینک سے روپیہ نکال کے اوپن مارکیٹ سے خریدے. جی تیمور بھائی، اوور ٹو یو. تیمور بھائی ویفٹی پاسپورٹ والا میسج بھی دے دو. جو غریب لوگ ہیں نا، وہ بھی اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے وہ پیسے جمع کرتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ جمع ڈالروں میں کریں، روپیہ تو گر جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہ غلطی آپ نے نہیں کرنی کہ آپ نے ڈالر اکاؤنٹ نہیں کھلوانا، کیونکہ ڈالر اکاؤنٹ ان کے کھاتے میں جائے گا. ایک دفعہ پہلے یہ نواز شریف عوام کو دھوکہ دے چکا ہے، ملک سوارو، قرض اتارو، سب کے ڈالر اکاؤنٹ انہیں فریز کر دیے تھے. ان کو کہا تھا روپیوں میں پیسے نکل آؤ، اب تم ڈالر تمہیں نہیں ملیں گے. اس لیے ڈالر آپ نے اکاؤنٹ نہیں کھلوانا، ڈالر کو سیف رکھنا ہے اپنے پاس. اور اگر آپ کو پھر بھی ڈر ہے
کہ یار نہیں کوئی ڈالر شالر میرے گھر سے کوئی چوری کر کے لے جائے گا، بینک میں آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، تو سیف ڈپازٹ اکاؤنٹ کھلوائیں جس کی ایک چابی مینیجر کے پاس ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس، کسی کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے، وہ ان کے کھاتے میں ہی نہیں آتا ہے۔ تو ایک تو جی تیمور بھائی میں ایک چھوٹی سی ایڈوائز کروں گا کہ سیف اکاؤنٹ کے چکر میں نہ پڑیں آپ، اگر ہو سکے تو اپنے بیڈ روم میں کوئی سوراخ کر کے اس کو چھپا کے رکھ دیں، ٹھیک کیونکہ ہے، یہ کمپنی جو ہے نا یہ کچھ بھی چوری کر لے گی، ایک یہ چابی ان کے بات پاس آپ ہوتی کی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک یہ اور بہت بڑی پوائنٹ ایک پوائنٹ میں اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ میرے ذہن سے نکل گیا، تو آپ کسی اور کو موقع دیں، میں یاد کرتا ہوں اگر آتا ہے تو، وہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ ویری گڈ، جیسے ہی آپ کو یاد آئے گا نیچے آپ ہاتھ کا اشارہ کر دیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ جی ابو حمدان بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ پاسپورٹ والا میسج بھی دو جو ان لوگوں نے نئے لوگوں کو، نظر بھائی آپ کے لیے بھی یہ نیوز ہے، ان لوگوں نے اچھا لوگوں کو گفٹ کیا ہے اچھا پاکستان میں، جو کہ آپ اور میں اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان جانے کے خواہش مند ہیں، تو ہمارے پیچھے ایسے لوگ لگائے جائیں گے جو ہمارے پاسپورٹس کو جو ہے نا اغوا کریں گے اور پھر ہم سے ان کے لیے تاوان مانگیں گے۔ اگر اس کا پاسپورٹ ابو حمدان بھائی اس کا آسان تاوان طریقہ نہیں ہے، بھی میں مانگا بتاتا جاتا، ہوں ایک منٹ سر، ابو تاوان نہیں بھی مانگا جاتا تو پھر ہم لوگوں کو کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو اس کے لیے ریپلیسمنٹ پاسپورٹ بنانے پڑیں گے، اس میں بھی انہی لوگوں کا فائدہ ہے۔ اوور ٹو یو جی۔ ابو حمدان بھائی میں ایک بات کرتا ہوں، جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں ان سب کو ایک براڈ پہ ہم پہلے کہہ چکے تھے، یہ ان کے لیے ایک میسج اگین ہے۔ میسج یہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو فورن نیشنل ہیں، وہ پاکستانی ٹریول کارڈ پہ یا پاکستانی پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ پہ ٹریول نہ کریں، وہ پاکستانی ایمبیسی سے اپنا ویزا لگوائیں اپنے فورن پاسپورٹ پہ، اور جانے سے پہلے ایک ٹریول انشورنس ہوتی ہے، اس میں آپ کا پاسپورٹ کور ہوتا ہے، 50-60 پاؤنڈ میں ہوتا ہے، آپ اپنی پاسپورٹ کی انشورنس کروا دیں، تو وہاں آپ سے مستری بھی چوری کرے یا مستری کی اماں چوری کرے یا نانی چوری کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا بتی بنائے، آپ کو ایمبیسی اسی وقت 24 آور میں نیا دے دی۔ کیا خیال ہے ابو حمدان بھائی؟ ایٹ لیسٹ یورپ میں تو یہ سسٹم ہے۔ جی ابو حمدان بھائی۔ زبردست یہ تو آپ کے اسی طرح یہ بی اور ایف ٹی لوگوں کے لیے جو ڈوول نیشنلز اچھا ہیں نظر بھائی یو کے میں رہتے ہیں، نظر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک نظر بھائی؟ جی جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہیں یا جن کے پاس یورپین نیشنلٹی ہے، وہ نائکو پہ کارڈ بھی ہے، ان کے لیے بہتر ہے کہ ویزا لے کے جائیں اور ٹریول انشورنس کروا کے جائیں، دیٹس اٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ابو حمدان بھائی آپ کے پاس خبر ہے، یہ ہمیں ڈرانے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ اوورسیز نہ آئیں، مگر ہمیں ایز اے اوورسیز سوچنا چاہیے کہ ان کا حل بھی ساتھ ساتھ میں دیتے جائیں، کہ ان کا مقصد ہے کہ ہم بات کریں لوگ گھبرا کے نہ جائیں، تو ہمیں ساتھ ساتھ سلوشن بھی دینا چاہیے۔ تو گلف کا مجھے نہیں پتا، مگر جو یورپین ہے، امریکن ہے، کینیڈین ہے، آسٹریلین، نیوزی لینڈ ہے، ہمارے لیے ہم اگر کیا کہتے ہیں اپنے نائکو پہ بھی نہ جائیں، وہ بھی آپ کے پیسے تھوڑے 50-60 پاؤنڈ لگیں گے، مگر آپ نے یورپین پاسپورٹ پہ ویزا لگوانا ہے اور پھر آپ جائیں گے تو آپ کے پاس 50% پاکستانی لا ہی آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اگر آپ پاکستانی نائکو پہ جاتے ہیں یا پاکستانی پاسپورٹ پہ، تو پھر یہاں کی ایمبیسیاں بھی آپ کو زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ بولیں گے اس سے پاکستانی نے اور پاکستانی ڈیول نیشنل نے قانون توڑا ہے۔ تو یہ بھی نظر بھائی اس کو پلس مائنس میں ایڈ سبٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ جب انشورنس کرا کے جائیں گے نا تو جی نظر بھائی جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن لوگوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ان کے بارے میں نہیں کہتا، ڈیوڈ نیشنلز اور سنگل نیشنل واٹ ایور، مثلا میرا بھائی ہے، اس نے بہت دن پہلے پاکستانی نیشنلٹی سرنڈر کر دی، امریکہ میں ہوتا ہے، اس نے بنوایا ہی نہیں ہے نہ نائکو، وہ جب بھی زیادہ ویزا لگوا کے جاتا ہے۔ تو ایسے صورت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری بڑی ان لائکلی سی باتیں ہیں، اگر یہ ایسی افواہیں ہیں اور اس میں کچھ ایسی صداقت نہیں ہے، آپ آرام سے جائیں، ویزا لگوائیں، آرام سے جائیں، پاکستان گھوم پھر کے ہیں۔ ہاں جو لوگ رہ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کی سلائٹلی پوزیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان تمام ملکوں میں، چاروں بر اعظم میں سوائے اس کے گلف کے کوئی ایشو بن سکتے ہیں، باقی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، آپ ایزی ہو کے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ کو۔ زبردست ہو گیا۔ تو یہ ہمیں کہتے ہیں عمران خان گھبرانا نہیں ہے، ہم نے نہیں گھبرانا، ہم انشاءاللہ اگر ہمارے پاس سلوشن نہیں ہے ہم لوگوں سے سب سلوشن لے کر آئیں گے، اور اس براڈ پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایکسپرٹ کی انفارمیشن دیا کریں گے۔ خالد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اوور ٹو یو بی خالد ایف ٹی بھائی، خالد سے پہلے ایک لفظ میں بولوں گا، اب ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، گھبرانے والی آپشن ہے ہی نہیں سر، اب ہم گھبرانا ہمیں افورڈ ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، ہم نے کشتیاں ہماری جل گئی ہیں، اب کس بات ہے گھبرانا؟ گھبرا کے کشتی میں بیٹھ کے واپس جانا؟ سر ہم جلا چکے ہیں، اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے گھبرانے والی ہمارے پاس۔ اوور ٹو یو۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، بی ایف ٹی بھائی،
مجھے بھی پتا تھا آپ لوگوں کی طرف سے یہی جواب آنا ہے، اور میں چاہتا تھا یہ جواب میں آپ لوگوں کے منہ سے سنوں۔ الحمدللہ جو میسج میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ گیا۔ اچھا بھائی پھر آپ 5 پوائنٹ جمع تم کرائے نا لوگوں نے پینلٹی کروں گا سر، کروں گا انشاءاللہ۔ بھائی مذاق کریں جناب. آپ لوگوں نے جو پٹنا ہے، جو اکھاڑنا ہے، جتنا ڈرانا ہے ڈرا لو، ہم باز نہیں آنے بھائی والے ہیں۔ ابو حمدان بھائی یہ 75 سالہ پرانا پاکستان نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وہ اوورسیز ہیں جو 75 سال پرانے اوورسیز تھے۔ ہم اپنے وطن کی، اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، مٹی کی خوشبو سے پیار کرتے ہیں، مگر ہم اپنی مٹی یا خوشبو، اپنی مٹی کو لوٹنے بھی کسی کو نہیں دوڑیں گے۔ ٹائم ہیز چینج، اب انہوں نے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے اور یا سرنڈر کرنا ہے۔ دونوں صورتوں میں انہوں نے مل بیٹھ کے ٹیبل پہ عمران خان کو بٹھانا ہے، عمران خان سے بات کرنی ہے، اور اگر اس لیے اوورسیز نے جو بھی کردار کرنا ہے ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خالد بھائی آپ کے پاس آتے ہیں پھر اچھا تیمور بھائی کو بات یاد آ گئی ہے، خالد بھائی تیمور بھائی کے بعد ان کی کوئی بات بھول گئی تھی، اوور ٹو یو تیمور بھائی۔ یہ آپ لوگ وہ مرغیوں کی بات کر رہے تھے، تو اس کا سیدھا سیدھا کلیہ یہ ہے سر، جب پاکستان میں مرغی مہنگی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جب سستی ہوتی ہے، مطلب سستی ہو جاتی ہے، اس کی فیڈ سستی ہو جاتی ہے، مرغی فلڈ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ غریب بندوں کو فلڈ آؤٹ کر رہے ہیں جو غریب مرغی والے ہیں۔ اس وقت آپ خریدیں مرغی، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک دم مرغی ہو جائے گی مہنگی، جب مہنگی ہوگی نا اس وقت آپ نے مرغی استعمال ہی نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت آپ کا یہ جو ہے ککڑی یہ پیسے کما رہا ہے، کیونکہ باقیوں کو فلڈ آؤٹ کر کے پھر یہ اپنی مرغی مارکیٹ میں لاتے ہیں ہائر پرائسز پہ۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، مہنگی ہو اس کا اچھا مطلب کما رہے ہیں۔ میں سر اس کا اگر چھوٹا سا کہنا چاہتا سولوشن دوں، ہوں، جی ہماری یہ آپ فوزیہ خان نے بولا تھا کہ مرغی لینا ہی بند کر دو، سستی مہنگی، کیونکہ سستی بھی آپ لوگے نا تو ان کو ہاف پرائز تو ملے گی نہیں، میں کہتا ہوں ان کو ایک دمڑی نہ ملے، ایک سکہ بھی نہ ملے۔ کیا خیال ہے تیمور بھائی؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو، اگر نہیں کھا سکتے وہ تو سب سے بہتر ہے نا، اگر بندہ صبر کر لے تو اور کیا چاہیے، بندہ اپنے گھر میں وہ پال لے، رمضان دیسی میں مرغی پالے، عمران خان کی طرح دیسی مرغی کھائے، ان کی کیا کھانے کی ضرورت ہے۔ زبردست، رمضان میں ہم 8 گھنٹے کھانا نہیں کھاتے، تو اگر 4 ہفتے مرغی نہیں کھا لیں گے ہمیں کون سا کوئی فرق پڑ جائے گا؟ تو ایسے ہی ہے۔ گڈ پوائنٹ، سر ٹھیک ہو ایک گیا۔ لاسٹ بات ہے، یہ جو پاکستانی اکانومی ہے نا، یہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، اسی لیے آپ کہتے ہوں گے او جی وہ ترقی کیوں نہیں کرتی، ان کی وہ کیوں نہیں بڑھتی، کیا بولتے ہیں شرح ترقی 5 جس طرح باقی ملکوں کی 8-9% ہوتی ہے، ان کی بڑھتی ہے، ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے جب بڑھتی ہے، تو کیونکہ اس سب پرابلم ہی ہوتا ہے، لوگوں کے پاس روپے آ جاتے ہیں، لوگوں کے پاس روپے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم امپورٹڈ مال خریدیں باہر سے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا بیلنس آف پیمنٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، ان کے پاس ڈالر ہی نہیں ہوتے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں اگر پاکستان میں کسی کے پاس روپے ہیں وہ لے، امپورٹڈ مال بھی لے، ڈالر بھی خریدے، کیا خرچیاں کرے، اگر کوئی کما رہا ہے اس طرح باہر سے تیمور پیسے نہ بھائی بھیجے، پاکستان سے جی، ڈالر اٹھائے۔ تھینک یو۔ تیمور بھائی ہر بندہ اتنا انٹلیکچوئل نہیں ہوتا جتنے آپ ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کامن مین سے نا انٹلیکچوئل تک ہم ایک میسج، جنرل میسج دیں۔ تو ہمارا میسج یہاں کنسنسس ہوا ہے کہ بھائی بالکل بھی کوئی چیز نہیں خریدنی، خاص کر فورن امپورٹڈ چیزیں تو بالکل نہ خریدیں، کیونکہ ان پہ ایکسپائری ڈیٹ پرنٹڈ ہوتی ہے۔ لوکل تو یہ ملا ملوگے، آپ کے کیڈبری پہ پرائس پرنٹڈ ہوتی ہے، کیلوگس پہ پرائس پرنٹڈ ہوتی ہے۔ تو اس کہنے کا مطلب تھا ان کو بالکل سکویز آؤٹ کرو۔ ریممبر سائیکل چلتا ہے کوارٹرز میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر 8 فروری کو عمران خان جیت بھی لیتا ہے نا تو پھر بھی آپ کا سائیکل آل دا وے مارچ اپریل تک چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک دم خان صاحب کو چابیاں نہیں ملیں گی ہر چیز کی، یہ آپ کی جنرل ادھر ہی بیٹھے ہوں گے، آپ کے ججز ادھر ہی بیٹھے ہوں گے، بیوروکریٹس ادھر ہی ہوں گے، اٹ ٹیکس ٹائم، 2-3 مہینے لگیں گے اس میں چینج اوور میں، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم چاہتے ہیں ابھی سے آپ سکویز آؤٹ کرنا شروع کرو، کہ جب مارچ اپریل آئے گا، عمران خان کو جب نیا بجٹ ملنے کا ٹائم آئے گا تو پھر ہمارے پاس پیسے بھی سیو ہوں گے، اور پھر ایک دم بوسٹ کریں گے عمران خان کو انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ساری چیزوں کو آپ سکویز آؤٹ کرو۔ آپ چھوٹا سا اس پہ آنسر دیں تیمور بھائی، پھر جاتے ہیں خالد بھائی کے پاس۔ وٹ ڈو یو تھنک؟ سر بالکل سر، وہ انٹلیکچوئل والی بات کر کے شرمندہ نہ کریں پلیز، آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں یار یہ بھی چھوڑو ایسی باتیں، تو ویسے ہی شرم سی آ جاتی ہے۔ کوئی انٹلیکچوئل میں ہے بھی نہیں ہوں، اور مجھے نہیں پتا آپ نے کس سینس میں بات کی ہے، لیکن یہ ہے کہ چلیں۔ نہیں مطلب میرا سینس کا مطلب تھا کہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہے نا، ہمارے سادہ لوگوں کو آپ بولو گے نا کہ خریدو، وہ بیچارے جا کے کیڈبری خریدنا شروع کر دیں گے۔ بعض لوگ آپ کو پتہ نہیں، یہاں لوگ سنتے ہیں اور یہاں سے میسج کاپی کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا میسج ہو کہ ہر بندے کو۔ جی خالد ابو حمدان بھائی، جی ابو حمدان بھائی، خالد بھائی
अच्छा खालिद भाई सॉरी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कान पकड़ूं या हाथ बुलाऊं? माय अपोलॉजीज मेरा भाई खालिद महमूद भाई, BFT over भाई, to you. BFT भाई, अगर कोई और होता ना आपकी जगह ना, तो मैं खुद मोडिएटर हूं, तो मैं उसको नीचे गिरा देता, लेकिन आप हैं और आपको पता है आपसे मुझे ज्यादा मोहब्बत है, और कुछ बात नहीं है। अच्छा चौधरी भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम, एंड नजर अब्बास भाई आपको अस्सलाम वालेकुम। खालिद बड़ी भाई जबरदस्त जी अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਬੂ ਮਦਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 400 ਪਾਉਂਡ ਫਾੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਬਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਉ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਓ। 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਖਾਣ ਤੇ ਆਵਣ ਤਾਂ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਉੱਡ ਗਈ ਆਈਡੀ ਉਹਦੀ ਅਬੂ ਹਮਦਾਨ ਦੀ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ मैं गया, मेरे एक दोस्त की वालदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह तबारक व तआला कुल जन या मावा जिन्हां दे रिश्तेदार फोत होए उन्हां समेत इस दी वालदा नूं भी जन्नत जगह अता फरमाए। ਉਹ ਸੁਬਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 400 ਪਾਉਂਡ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੁਬਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ। नहीं समझे मेरी बात? जिंदाबाद। मैं कसम उठाने को लिए तैयार हूँ इस बात पे कि मैंने तो वहां से भी अगला जा रहा है अपनी फौतगी के ऊपर। अच्छा फौतगी के ऊपर जा रहा है और उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर है वालदा फौत हुई है उसकी और उसने इमरजेंसी में जाना है, तो उसको मैंने कहा है कि ये जो फालतू पैसे हैं तेरे पास, तो उधर तूने कितने कहता है, मैंने इतने। मैंने कहा है तू इस तरह करना, ये 400 भी मुझे दे दे, बाकी उधर से हमारे घर से ले लेना पैसे, मेरे भाई से या मेरे मामू से। तो कोई ये तो खालिद भाई ये तो सही है। तू पाकिस्तान पैसे मैंने कहा है पाउंड न लेकर जा, तेरी मेहरबानी। जी जनाब करो 2 महीने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ नहीं सकते है, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ रोकनी पवेगी। बिल्कुल। और मैं चौधरी भाई जिस वजह से मैंने माइक मांगा था, गालबन मैंने पासपोर्ट की बात पे मांगा था। नजर अब्बास भाई ज़बरदस्त आपने बात की। मैं खुद चूंकि पाकिस्तान कह रहा हूँ, सॉरी यार, MP से मैं बात की है मैंने कि हो सकता है कि हमारे ऊपर तो कुछ चंद रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ इस तरह के मसाइल हैं, तो हमें अगर पाकिस्तान जाना पड़े तो हमें क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वीज़ा लेकर जाते हैं तो आप पर पाकिस्तान के जो कानून हैं, पाकिस्तान की जो हदें हैं, वो पाकिस्तानी सिटीज़न, पाकिस्तानी शहरी के हिसाब से नहीं लगेंगी। अगर आप नाइकब कार्ड के ऊपर जाएंगे तो अगर खुदा न खास्ता कोई कुत्ता अगर आपको पकड़ना चाहे तो वहाँ पर आपको वो पकड़ सकता है, क्योंकि एट द सेम टाइम आप पाकिस्तान के भी सिटीज़न होंगे। मैं ब्रिटिश और यूरोपियन लोगों की बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान के भी सिटीज़न होंगे और यूरोपियन कंट्रीज़ के भी आप सिटीज़न होंगे। जिस तरह मैं चला जाऊँ तो मैं अपना बरतानिया का भी शहरी हूँगा और साथ ही साथ नाइकब कार्ड पर मैं पाकिस्तान का भी सिटीज़न हूँगा, वहाँ पर मेरे पास पाकिस्तान की भी शहरियत होगी। पहली बात तो ये हो गई। और जब वो मुझे पकड़ेंगे तो मेरे अगर पीछे से क्या कहते हैं कि होम ऑफिस या ब्रिटिश एम्बेसी अगर कुछ कोशिश करना चाहे या MPs करना चाहें या इधर से कुछ कोशिश करना चाहें तो वो कहेंगे नहीं ये तो पाकिस्तानी शहरी है, क्योंकि इसके पास नाइकब कार्ड है तो यहाँ पर पाकिस्तान के कवानीन इस पर लागू होते हैं। पहली बात तो ये आ गई। अब जब आप वीज़ा लेकर जाएंगे यहाँ से
تو اس کا مطلب ہے آپ ایز اے وزٹر پاکستان جا رہے ہیں، برٹش پاسپورٹ کے اوپر آپ نے جانا ہے اور آپ نے ویزا لینا ہے، 6 ماہ کا ہو 3 ماہ کا ہو، اس طرح ویزا آپ کو ملے گا. آئی تھنک اٹس ناٹ مور دین 70 پاؤنڈ، تو 70 پاؤنڈ سے زیادہ وہ آپ کو کاسٹ نہیں پڑے گی. 70 پاؤنڈ ہے اس کی اماؤنٹ. آپ ویزا لے لیں اور ساتھ میں اپنی لوکل ایم پی کو ایک ای میل کر دیں کہ میں پاکستان جا رہا ہوں. چونکہ پاکستان میں اس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو میں آپ کو ہر ہفتے بعد منڈے ٹو منڈے میں آپ کو کیا کروں گا، ای میل کیا کروں گا اور آپ نے میری ای میل کا جواب دینا ہے. اف یو ڈڈنٹ ریسیو اینی کائنڈ آف ای میل فرام می آن اے منڈے، تو میرے بارے میں آپ نے باز گشت شروع کر دینی ہے، پوچھ گچھ شروع کر دینی ہے، شلڈ بھی میں اغوا ہو جاؤں یا مجھے کوئی اٹھا لے. تو ویزا آپ نے پاکستان کا بالکل لینا ہے جی. ویزا آپ پاکستان کا لیں اور ویزے کے اوپر آپ پاکستان جائیں، اپنے ایم پی کو اطلاع دے کر جائیں. جس وقت آپ ویزے پر پاکستان جائیں گے تو آپ ایز اے وزٹر پاکستان جا رہے ہوں گے، آپ پاکستانی سٹیزن نہیں ہوں گے. آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوگا یا یورپین کوئی بھی پاسپورٹ ہوگا، کینیڈین ہو یا واٹس اس کال کسی بھی ملک کا یورپین پاسپورٹ ہو. تو آپ اس کے اوپر وزٹر پاکستان جائیں تو آپ پر پاکستان کے قوانین اس طرح لاگو نہیں ہوں گے جس طرح نائکب کارڈ کے اوپر آپ پاکستان جائیں. تو 70 پاؤنڈ ہے تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے میرے خیال میں. جہاں پر آپ 1200 پاؤنڈ کا ٹکٹ لے سکتے ہیں تو وہاں پر 70 پاؤنڈ کا ایک ویزا بھی لے لیں اپنی سیفٹی کے لیے. دوسرا بی ایف ٹی بھائی نے کہا ہے کہ ٹریول انشورنس بھی آپ کروا لیں. خدا نخواستہ وہاں پر آپ کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، کرتے ہیں یا کچھ اس طرح، تو وہ جو انشورنس کمپنی ہے وہ بھی آپ کی باز گشت، آپ کی باز پرس میں لگ جائے گی اور آپ کی تفتیش کرے گی، کیونکہ ان کو اپنی انشورنس اور کمپنسیشن کے لالے پڑ جائیں گے کہ ان کو کمپنسیشن دینی پڑے گی. ایک تو یہ سیف پیسج ہو جائے گا آپ کے لیے کہ جب انشورنس والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ بندہ تو ہماری فلاں کمپنی سے، فلاں ٹریول کمپنی سے انشورڈ تھا، تو اب اس کو اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا کچھ اس طرح اس کا کچھ ہو جاتا ہے تو ان کو کمپنسیشن دینا پڑتی ہے. تو وہ اپنی کمپنسیشن بچانے کے لیے آپ کے پیچھا کریں گے. اور برطانیہ جو ہے یا اب آپ کا کوئی بھی ملک ہے، چاہے بیلجیم ہے، جرمنی ہے، جو بھی آپ کا ملک ہے، یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ آپ کا پیچھا اس لیے کریں گے کہ آپ ان کے شہری ہوں گے. تو ہرگز یہ کام نہ کرنا. نائکب کارڈ لے کر جائیں آپ، لیکن نائکب کیونکہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے تو نائکب کارڈ کے اوپر آپ نے وزٹ نہیں کرنا. زندہ باد جی. بی ایف ٹی بھائی زبردست. 52 پاؤنڈ، اچھا 52 پاؤنڈ کا ویزا ہے جی، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی اگلا جو میسج ہے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے اب دیکھیں ایک فوتکی والے گھر سے بھی پیسے پکڑ لیے ہیں تاکہ وہ پاکستان نہ جا سکیں. تو میری جان، ہم یہ کوشش صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہے ہیں. نہ مجھے کسی نے کچھ پیسے دینے ہیں، نہ بی ایف ٹی کی کوئی تنخواہ ہے ادھر، نہ عابد حسین گوندل کی جو کوئی تنخواہ ہے، نہ نظر عباس بھائی یہاں پر کوئی تنخواہ لے رہے ہیں. ماسٹر جی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری بھائی ہیں، پی ٹی آئی ہیں، تیمور بھائی ہیں. کسی کو کسی قسم کا ایک پینی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، فائدہ یہ ضرور ہے کہ وہ اپنا ٹائم نکال رہے ہیں. میں 7 گھنٹے کام کر کے آیا ہوں، اس کے بعد روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں جی، ابھی تک بیٹھا ہوا ہوں، جس طرح بھی کر رہا ہوں. یہ مجھے فائدہ ہے کہ میں اپنے بچوں کا ٹائم، اپنی فیملی کا جو ٹائم ہے تو وہ روڈ کے اوپر بس بک بک کر کے، تو کیونکہ بک بکی ہے، فی الحال بک بکی ہے، میں بک بکی کر رہا ہوں. جب تک یہ اثر نہیں کرے گی یہ بات نہیں بنے گی. اثر کرتی ہے تو تب بات ہوتی ہے، اگر اثر نہیں کرتی تو وہ بکواس ہی ہوتی ہے. میں یہاں پر بکواس کر رہا ہوں، مجھے اس طرح لگتا ہے بعض اوقات کہ جب میں کہتا ہوں یا میں کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ایک بھیک منگا بن گیا ہوں. میں آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں. کیا بھیک مانگ رہا ہوں کہ یار خدارہ خان صاحب کی مدد کریں، پاکستان کی مدد کریں، پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کی مدد کریں. تو میں تو منت کر رہا ہوں یار. آپ کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. مجھے صرف اور صرف ملے گی اللہ اور اس کے رسول کی رضا. کل جب میں مر جاؤں گا تو کل قیامت کے دن جب مجھ سے سوال ہوگا تو میں کہوں گا یا اللہ میں نے کوشش ضرور کی تھی، میں نے وفا کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے عابد حسین گوندل کی بروڈ کے اوپر آواز اٹھائی تھی. آپ لوگ میرے گواہ ہوں گے. اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ صرف اور صرف، اور کچھ بھی نہ کریں یار، اور کچھ بھی نہ کریں، صرف اور صرف
اپنے جو گھریلو اخراجات ہیں، آپ کی فیملیاں آپ کی سنتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ساری فیملیاں آپ کی سنتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ پیسے بیچتے ہیں. آپ نے ایک دھمکی لگانی ہے کہ خبردار، مثلا 50,000 روپیہ خرچہ ہوتا ہے آپ کا، 10,000 روپے سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں آئے گا. کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو آپ کے سامنے انکار کر سکے. تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ اپنے اخراجات میں نمایاں کمی لانی ہے. ایک تو آپ کی اپنی بچت ہوگی، دوسرا وہ 23 کروڑ لوگوں کی روزانہ جو عزت پامال ہو رہی ہیں، جو جمشید دستی کے گھر کے ساتھ، خدا نہ کرے کہ ہمارے گھروں کے ساتھ بھی ایسا ہو، لیکن وہ وقت دور نہیں جب دیکھیں اس طرح ہوگا. کیوں کہ ہم نے بولنا نہیں ہے، ہم خاموش ہوئے ہیں، اور جب تک ہم خاموش ہیں تو اس قسم کے حادثات تو ہمارے ساتھ ہونے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ آئیں گے، ہماری کن پٹیوں پر پستول رکھیں گے، یا ہماری عورتوں کی ہمیں دھمکیاں دیں گے کہ کیا خیال ہے اپنا مذہب تبدیل کرتے ہو کہ نہیں. اگر مذہب تبدیل نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں، تمہاری عورتوں کو جس طرح جمشید دستی کو کہا گیا ہے کہ ننگا کرتے ہیں، تو وہ تو ایک مرد کا بچہ تھا، بس غیرت میں اور اس طرح خاموش ہو گیا، اور اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا، اور بڑی زبردست اس نے بات کی کہ عزت تو گوا بیٹھا ہوں، اب میں اپنا ایمان کیوں بدلوں یا ایمان کیوں بیچوں. تو اسی طرح کی اگر بات ہوئی تو ہمارے اوپر بھی تو ہمیں کا یا تو قائدانی بنا دیا جائے گا، یا اس طرح تو کل آپ سے اور سخت فیصلے کروائے جا سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ کل کے آنے والے سخت فیصلے کرنے کے پہلے آپ ہی ڈٹ جاؤ، اور آپ اور کچھ نہ کرو، نہ نکلنا تو آپ نے ہے نہیں، جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نکلنا تو نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم ان کے اخراجات تو کنٹرول کر لو. جو ان کے بچے، ان کی بیویاں جو شاہانہ زندگی گزارتی ہیں، بیوٹی پارلرز میں جا کر وہ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جو میک اپ کرواتی ہیں، یار کم از کم اس کو تو روک لو، اس کو روک لو. اور کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا، آپ نے یہ کرنا ہے. باقی www.ptioverseas.com آپ کا اس کو پتہ ہے، وزٹ کریں www.ptioverseas.com اور فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ بنیں. جو ٹانگیں کھینچنے والے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں ہو رہا ہے، ڈمگاں ہو رہا ہے، ان کے لیے تو ہم نے ارینج کر دیا ہے ورچوئل جلسہ. ورچوئل جلسہ مین ورچوئل ٹیلی تھون فنڈ ریزنگ کمپین. تو اب ورچوئل فنڈ ریزنگ ٹیلی تھون ہوگی. تو جتنے وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ تھے، کوئی کہہ رہا تھا شیر افضل مروت آ کر بیان دے، کوئی کہہ رہا تھا اپنا بیرسٹر گور آ کر بیان دے، کوئی کہہ رہا تھا کہ گور ایوب کو چاہیے کہ وہ بتائے، کوئی کہہ رہا تھا علی محمد آئے، کوئی کہہ رہا تھا کیا زلفی بخاری نے اور گور ایوب نے کہہ بھی دیا، لیکن اس کے بعد ان کو مزید تفصیلات چاہیے تھی. تو اب کیا ہوگا، ٹیلی تھون کے ذریعے ہر ایک انڈیویجولی ان سے کہے گا کہ آئیں جی اب ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اب آپ حصہ بنیں ہماری اس فنڈ ریزنگ مہم کا. تو یہ بڑا زبردست ایک ہوا ہے سسٹم، اور فہیم ملک نے اس میں اپنا نمایاں کردار بھی ادا کیا ہے، میں ان کو سلوٹ بھی کروں گا. زبردست ہو گیا ہے، یہ ایک ورچوئل فنڈ ریزنگ ٹیلی تھون ہے. تو اس میں بھی آپ نے حصہ لینا ہے انشاءاللہ. تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. دیکھیں ہمارے اوپر کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا، تقریباً 9 پاؤنڈ اینڈ 50 if I'm not wrong 9.5 پاؤنڈ کی فش اینڈ چپس ملتی ہے آپ کو. سستا برگر جو ہے تو وہ تقریباً 5 پاؤنڈ اینڈ 50 کا آپ کو ملتا ہے MBL. تو اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ اندھیر نہیں ہے یار، 5 پاؤنڈ ہی دے دیں، برگر سے بھی کم پیسے آتے ہیں. اور وہ اپنے لیے آپ سے کوئی پیسے بھی نہیں مانگ رہا، صرف مانگے جا رہے ہیں تو صرف اور صرف پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے لیے ہیں. جی اوور ٹو یو جی BFT بھائی. سوری میں نے زیادہ ٹائم غالباً لے لیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. BFT بھائی 1 منٹ میں بات کر لوں 1 سیکنڈ. جی میرے بھائی محمود بھائی جیسے نا آپ نے نا 2 میسج کر دیے ہیں اس میں. ایک تو آپ کہہ رہے ہو کہ جی لوگ نکلتے نہیں ہیں، جس طرح کا بیان آپ نے دیا ہے نا، اس طرح جس نے نکلنا نا وہ بھی سو جائے گا اندر کے یہ جو آ رہے ہیں باہر سے پاکستانی ہم جیسے جائیں. میں اپنا آپ کو بتاؤں، میں اگر جاؤں نا پاکستان، میں تو عمران خان کی تصویر اپنے سینے پہ لگا کے جاؤں گا اور ان کو بولوں گا کہ مجھے مارنا ہے تو میرے ماتھے پہ گولی مارو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرا جرم ہے، میں پاکستانی ہوں. یہ ملک ہمارا ہے، ان کے باپ کا ملک ہے کہ ہم
इस तरह हो के साथ जाएंगे पाकिस्तान? हम लोगों का ये मुल्क है, हम क्यों वीजा लेके जाएंगे? हमारे पास हमारे आईडी कार्ड हैं, 70 पाउंड हमने और हाथ से इनको देने हैं कि ये लो और हरामजदगियां करो। आप जो है ना थोड़े से अग्रेसिव मूड रखेंगे, जो है ना बिल्कुल डरने वाला, या ये इस तरह कर देंगे इस तरह कर देंगे, ये मुल्क हम लोगों का मुल्क है ये, ठीक है ना? वहां रहने वाले जो हमारे बहन भाई तकलीफ में हमें उनकी भी तकलीफ है, हमें उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं कि मुझे अपनी जान प्यारी है और ये जो मेरे पाकिस्तान में बहन भाई मारे हैं उनकी जान प्यारी नहीं है। अगर इतने ही MP हो या ये इतने इनकी बात का कोई वजन है तो इनको बोलो कि हम हमारे बहनों पे उधर भाइयों पे जुल्म हो रहा है, भाईजान कुछ कर सकते हो तो करो। जितनी भी आप अग्रेसिव बात मूड रखो, आप जितना ये पटवारी है, ये जाले जो आपके दुश्मन है, ये तो इतने हराम खोर माफिया हैं कि ये तो बिल्कुल ही जो है ना इस तरह के बंदे को और दबाते हैं कि ये तो इतने डरे हुए हैं। चौधरी मुदस्सिर भाई आपके पास आते हैं। चौधरी मुदस्सिर भाई आपका माइक काफी देर से क्वाइट था जी। चौधरी ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਖਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, जुरत नाल और सीने दे विच वजांदे अल्लाह दे हुक्म नाल। चौधरी भाई एक और चीज है जो मुर्गी का बोला था आप, मेरे ख्याल से हाँ जी, वो बड़ा जबरदस्त, क्योंकि ओ ते नून लीग नू ओदी बड़ी तकलीफ होनी है और ओदा बिजनेस है हमजेदा, ओ ते बिल्कुल करना चाहिए, ओ ते सानू पहले ऐलान करना चाहिए सी, ओ ते बहुत अच्छा। आज हमारे एक भाई थे, क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज थे मेरे ख्याल से, उनका ही आइडिया था। जितने बिजनेसमैन है ना सियासतदान, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੂੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक छोटा सा क्वेश्चन है चौधरी भाई कि ये हो सकता है, और दूसरा ये कि यहाँ पर आपके कराची में एक भाई थे JD, उनकी चैरिटी है, आप सब लोग जानते होंगे JD फाउंडेशन, तो उन्होंने रमजान में उन्होंने कैंपेन चलाई थी कि एक हफ्ते के लिए ना 7 दिनों के लिए अफ्तारी पे कोई फ्रूट नहीं लेंगे। और आप सब लोगों को पता है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है कि एक हफ्ते बाद वो सारे जो रेडियो वाले थे, फ्रूट वाले थे, वो हाफ प्राइस पे फ्रूट बेच रहे थे कि फ्रूट आउट ऑफ डेट हो जाती है, खराब हो जाती है। तो आपके ख्याल में अगर वही आइडिया हम करें, पूरे पंजाब वाले या पूरे पाकिस्तान वाले 4 हफ्तों के लिए मुर्गी बंद कर सकते हैं कि नहीं, अगर हम अपने रिश्तेदारों को बोलें? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और मैसेज देना चाहिए सानू। और भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲकुल नहीं लगता ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ अच्छा बर्ताव ਕਰਨ ਦੇ। अच्छा चौधरी भाई, अगर इसको हम आप इंचार्ज बनाते, देखो हम हर चीज का एक बंदे को इंचार्ज बनाते हैं, अगर आप माइंड ना करें ये मुर्गी का और ये जो खाने का प्रोजेक्ट है, इस पे आप कुछ काम कर सकते हैं ब्रॉडों पे लोगों जी को? बिल्कुल इंशाल्लाह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि 4 हफ्तों तक ना मुर्गी बंद करें और 4 हफ्तों तक कुकड़ी को कुकड़ी बना दे, काकड़ बना दे, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फिदा भाई आपका माइक था जी, फिदा भाई आपके पास आते हैं, ओवर टू यू फिदा भाई, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ज़बरदस्त ये खालिद भाई ने भी बात की है, किसी हद तक मैं 95% पर एग्री इसलिए हूँ कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, तो जब ये अवाम का दिल जीतने के लिए ये आटा स्कीम जो शुरू की है, तो हर हलके से लोगों ने 90-90 लाख रुपए की करप्शन भी की, सबको पता है। उस टाइम तो रात को लोग रिक्शे करवा कर 12-1 बजे घर से निकलते थे, तो लाइनों में लग जाते थे, बच्चे भी साथ ले जाते थे, कोई घर का अफराद घर रहता भी नहीं था, जो चारपाई पर होता था उसको भी ले जाते थे। इस तरह की कौम है, अपने हकूक़ के लिए नहीं निकलती, लेकिन 1-10 किलो आटे के मगर निकल आती है। अच्छा सर, मैं बात ये करना चाहता हूँ
کہ ہم بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. دیکھو خان صاحب کے دور میں منتھلی $3 ارب جا رہا تھا اوورسیز کی طرف سے, وہ گرتا 85 کروڑ ڈالر پر آ گیا ہے. پچھلے مہینے وہ 90 کروڑ ڈالر پر تھا. ادھر سے ہم یہ کامیاب ہوئے, اور ایک ہماری اوورسیز کی یہ بڑی صحیح, جیسے ہی ہم کو سرتاج خان کی وہ ویڈیو ملی تو آگ کی طرح پھیلی گئی, کیونکہ ہم لوگ سوتے نہیں ہیں. اسی لیے نہیں سوتے. میں اب آپ سونے لگے ہو, میں جاگ گیا ہوں, یعنی کہ بال ٹریڈ چلتا ہی رہتا ہے, ٹائم ڈفرینٹ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوتے ہی نہیں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ آگ کی طرح خبر پھیلی تو دیکھو ایک غیرت مند چیف جسٹس صاحب اسلام آباد سے آئے, اور سرتاج کو جو ہے نا یعنی کہ رہا بھی کر دیا, اور بیٹی کا بھی اس نے اس کو درجہ دیا, اور ساتھ یہ بھی بولا کہ دیکھ لوں گا کہ پولیس اگر آپ کو ہاتھ لگائے گی پھر میں جانوں اور پولیس جانوں. یہ ہوتی ہے غیرت مند قوم کی غیرت مند نشانیاں, بہادرانہ فیصلے. اور دوسری طرف جو آپ نے سر یہ کہہ رہے ہم بہت حد تک کامیاب ہو رہے ہیں, ہم کو صرف ہم خامیوں کے پیچھے بھاگے ہوئے, اپنی کامیابیاں اگر ہم بتانا شروع کر دیں تو ہم بہت حد تک بہت کامیاب ہو چکے ہیں. کل جو پی ٹی آئی سیکٹریٹ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں کہتا ہوں اتنی بل اتارنے والوں کی لائن نہیں تھی جتنی ٹکٹ لینے والوں کی لائن تھی, دیکھ سکتے ہو. وہ اگر سرکس دیکھنا پھر تو لائیو چلتا ہی رہتا ہے وہ پاکستان میں تو عدلیہ کی صورت میں. اس کے بعد تربیلا میں 17 یونٹ میں سے 15 یونٹ بند ہو گئے. کیوں بند ہوئے؟ کیا کوئی سیلاب آ گیا یا ڈیم جو اوور ہو گیا, پانی اس کا اوور ہو گیا, کنٹرول نہیں کر سکے؟ کچھ بھی نہیں ہوا, پیسہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. اب وہ سولر اسکیم لے کر آنے لگے ہیں, چلو اور نہیں تو دن کو عوام کا منہ بند کرو, رات کو پھر ویسے ہی اندھیرا ہوگا جیسے 1965 میں ہو جاتا تھا. اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن خالد بھائی نے, ماسٹر بھائی, کوئی غلط بات نہیں کی, اس نے بالکل رائٹ کیا کہ ہم نہیں نکلتے عوام, ہم کو ماننا, ہم کیوں نہیں اپنی, اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی خامی بھی دوسرے انسان کو بتائے کہ وہ دھوکے میں نہ رہے. ہم آٹے کے مگر نکل سکتے ہیں, ہم پتہ نہیں کس کام کے لیے نکل جاتے ہیں یار, ٹھیک ہے نا. ہماری عوام نے تو آپ دیکھو 2022 میں یہی عوام نے, مجھ کو پتا ہے, ایک گاؤں نے بل ساڑا تھا تو وہ پورے پنجاب میں آگ پھیلی تھی. کسی نے نہیں ان کو بولا کیوں بل ساڑ رہے ہو, نہ خان نے بولا, نہ کسی نے بھی نہیں بولا. اس کے بعد چلو جب ایک لیڈر ہوتا ہے پھر تو عوام کا جوش اور ہوتا ہے, جب لیڈر اندر ہے تو عوام کا جوش اور ہے. لیکن وہی جوش ہاں وہ بلوچستان کا جو علاقہ کچلاک, شاید خالد بھائی کو پتا ہو, یہ ان کا ان کے ساتھ بہت ریلیشن ہے. کچلاک کا ایسا علاقہ, وہاں حالات بے قابو ہے بلوچستان کے. شکریہ سر. اوسی بھائی ویلکم. اچھا آپ سب لوگوں کو بتاتے ہیں آج سے چودھری مدثر بھائی KKC کے انچارج ہو گئے ہیں, اور KKC ہے کاکڑ ککڑی چکن بوائکاٹ. چودھری بھائی ٹھیک ہو گیا, کوئی چینل بھی بناتے ہیں اس کا, KKC نام کا کوئی چینل. کیا خیال ہے چودھری بھائی؟ جی بالکل چودھری صاحب اپنا BFT بھائی زبردست ہو گیا. اور بھی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے نا جس کو ہم بوائکاٹ کریں اور اس کا کوئک ریزلٹ ملے گا, انشاءاللہ ہمیں بتایا کریں. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ جی خالد محمود بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں, اوسی بھائی کے پاس اس کے بعد جاتے ہیں. اچھا اس سے پہلے کہ ہم BFT بھائی, حمزہ ککڑی ٹھیک ہے, ککڑی جو ہے نا یہ پنجابی میں بولتے ہیں, ویسے اردو میں لفظ ہوتا ہے مرغی. زندہ باد فدا بھائی, زندہ باد, زبردست. اچھا میں BFT بھائی دو باتیں ہیں, کیونکہ میں یہاں پر اس لیے نہیں ہوں کہ ہر بندہ میرے موقف کے ساتھ ایگری کرے یا میں کسی کے ساتھ ایگری کر لوں. ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے, کسی کے اوپر رائے مسلط نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر فریڈم آف اسپیچ بھی ہے غلطی سے. تو جس طرح میرے قابل احترام ماسٹر جی نے کہا اور میرے بھائی چودھری نے کہا, تو چودھری بھائی کا اور میرا یہاں پر تھوڑا سا اختلاف آئے گا. اختلاف نظریہ سوچنے کا ہے, اختلاف اس کا ہے کہ ہم دیکھیں جس وقت خان صاحب کو گرفتار ابھی نہیں کیا گیا تھا, زمان پارک کے باہر 3 مہینے مسلسل جو کچھ بھی ہوا آپ کے بھی سامنے, وہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتے. تو ہم نے کہا کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے, آپ ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے. ریڈ لائن کراس ہوئی, خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا.
عورتوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی تذلیل ہوئی، بچوں کو مارا گیا، جوانوں کو مارا گیا، بوڑھوں کو مارا گیا. ہم نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. نکلا کوئی بھی نہیں نکلا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے، ڈمگاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. کوئی بھی نہیں نکلا. دیکھیں نکلنے کے نعرے بلند و بانگ نعرے ہم روزانہ لگاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے، نکل جائیں گے، فلاں کر دیں گے، سڑکیں بلاک کر دیں گے. اور میرے بھائی نکلتا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ویسے وہ کیا کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے. پانی کر گئی کلندر کی یہ بات کہ تو جھکا کسی، پانی کر گئی مجھے کلندر کی وہ بات کہ تو جھکا کسی غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. یہ دیکھیں فضول سی باتیں ہیں کہ میں یہ نکلوں گا، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. کوئی بھی نہیں نکلتا. ویسے شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا، کتنے آپ نکلے؟ کوئی بھی نہیں نکلا. خان صاحب کی گرفتاری، کوئی بھی نہیں نکلا. 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا، کتنی عورتوں کو ذلیل کیا گیا، کوئی بھی نہیں نکلا. جمشید دستی کے ساتھ کل کا واقعہ ہے، کوئی بھی نہیں نکلا. پھر اس سے پہلے ارشد شریف، ذل شاہ، کوئی بھی نہیں نکلا. عمار فاروق، کوئی بھی نہیں نکلا. ختیجہ شاہ، کوئی بھی نہیں نکلا. صنم جاوید، کوئی بھی نہیں نکلا. زرتاج گل، کوئی بھی نہیں نکلا. شہریار آفریدی، کوئی بھی نہیں نکلا. علی محمد، کوئی بھی نہیں نکلا. یہ کھوکھلے نعرے ہم لگانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے کھوکھلے نعرے، اتنی بڑی آوازیں ہم گلے پھاڑ کے. میرے بھائی چودھری بھائی آپ نکلیں گے، ماسٹر جی نکلیں گے، کیا کر لیں گے ہم؟ 3 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں. تحریک انصاف کے کارکنوں کے نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک عوام نہیں نکلے گی. تحریک انصاف کے کارکن یہ ہم اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں. ضائع کس لیے کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف صرف تبدیلی نہیں لا سکتی، صرف تحریک انصاف. دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک بات کہی تھی اور بڑی زبردست انہوں نے بات کہی تھی. جس وقت ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں چلے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس قوم میں انقلاب کے، بغاوت کے جراثیم ہی موجود نہیں. تو میری جان، تحریک منہاج القرآن یا پاکستان عوامی تحریک کی اگر میں بات کروں تو 14 لاشیں ان کے بھی بچھے تھے اور 90 لوگوں کو زخمی کیا گیا تھا. حاملہ عورتوں پر سیدھی گولیاں برسائی گئی تھیں. اور وہ کون شہید ہوئے تھے؟ پاکستان عوامی تحریک کے لوگ شہید ہوئے تھے، تحریک منہاج القرآن کے لوگ شہید ہوئے تھے. عوام نے کوئی قربانی نہیں دی تھی. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو یرغمال بنایا گیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی گئیں. پاکستانی قوم کے اوپر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا کہ من حیثل قوم کسی کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو. جتنے بھی ہیں کارکنان ہیں، امیدوار ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا ریلیشن ہے تحریک انصاف کے ساتھ، یا تو وہ ممبرز ہیں یا وہ کسی نہ کسی عہدے پر براجمان ہیں. اس وجہ سے ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. باقی جو عوام ہے، نارمل پاکستان کے عام لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی وہ نکلے اور نہ ہی انہوں نے نکلنا ہے. تحریک انصاف نے اگر چینج اور تبدیلی لانی ہوتی تو آج تک تبدیلی آ چکی ہوتی. تحریک انصاف کے سارے کارکن بیک وقت اگر نکل آئے نا تو تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک پاکستان کے عوام نہیں نکلیں گے، عوام سے تبدیلیاں آتی ہیں. تبدیلی آپ اگر یہ کہیں کہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے لوگ لائیں گے تو یہ ناممکن سی بات ہوگی. میں اس کو ٹوٹلی میں اس کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. چاہے چودھری بھائی آپ نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، BFT عابد حسین گوندل، لالا عنایت اللہ اوسی بھائی اور جتنے بھی ہم بروڈز کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے، ہم سارے چلے جاتے ہیں پاکستان. A to Z ہم سارے پاکستان چلے جاتے ہیں. پاکستان سے بھی تحریک انصاف کے کارکنان نکل آتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ ناجائز مقدموں میں ہمیں پھنسا دیا جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. نکلنا عوام سے. کیوں کہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد سے قومیں بنا کرتی ہیں اور قومیں نکل کر اپنے لیے ترقی کی راہوں کا تعین کیا کرتی ہیں اور ترقی حاصل کیا کرتی ہیں. افسوس کہ جاپان 2 بم کھا چکا اور اس کے بعد ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہے اور ہم 2 بم بنا کر پاتال میں چلے گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہاں پر قوم تھی، یہاں پر ہجوم تھا. وہاں پر سوچنے والے تھے، یہاں پر ٹانگیں کھینچنے والے تھے. وہاں پر بات کرنے والے تھے، یہاں پر باتوں کا بتنگڑ بنانے والے تھے. وہاں پر وہ تھے جنہوں نے اپنے لیڈر کے ہاتھ مضبوط کیے، اپنے لیڈر کے دست و بازو بنے. یہاں پر وہ تھے جنہوں نے
کبھی مہنگائی مارچ کے ساتھ دیا تو کبھی کسی فضلانڈو کا ساتھ دیا، کبھی کسی لنگڑے خادم حسین رضوی کا ساتھ دیا، کبھی کسی سعد رضوی کا ساتھ دیا، کبھی کسی نے توہین رسالت کے اوپر اپنی سیاست چمکائی، کبھی کسی نے مذہب بیچا، کبھی کسی نے فتوے بیچے، کبھی کسی نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ساری صلاحیت. کچھ بھی نہیں ہو سکتا میری جان، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ بغاوت نہیں کریں گے، جب تک آپ نکلیں، بغاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور سارا پاکستان جلا کر راکھ کر دیں. یہ بغاوت اس طرح نہیں ہوتی. بغاوت اس طرح ہوتی ہے کہ ظالم اور